Assalamu alaikum class, this is Tawfiq Ahmed. I am here with a new topic or new video in which I will deliver a lecture on Khilafat movement. Students, I am recording this lecture on the behalf of Dr. Muhammad Abrar Ahmed, Assistant Professor, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. Students, in this video I will discuss the Khilafat movement, why it was started, what were the importance of this movement in the struggle movement, and what were the main aims and objective of this movement. So all these things would be discussed in this video. So now I discuss these things by one by one. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो खिलाफत मूवमेंट है इसका बैकग्राउंड देखते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमें नज़र आती है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, जो कि जुलाई 1914 के अंदर शुरू हो गई थी, जिसमें दुनिया दो ब्लॉक्स के अंदर थी। तब ब्लॉक्स का होना है इन क्वाड्रपल अलाइंसेस यानी इत्तेहाद सलासा। तब ये कंट्रीज़ के दरमियान जो इत्तेहाद करने का यानी अलाइंसेस बनाने का एक कॉमन ट्रेंड था, ठीक है, जिसकी वजह से उस अलायंस के अंदर ये बात तय होती थी कि अगर कोई कंट्री किसी कंट्री पर अटैक करता है तो उसका जिसके साथ अलायंस था उस पे वो फ़र्ज़ हो जाता है कि वो भी उसको डिफेंड करे। और किसी नेशन पे किसी कंट्री पे अटैक का मतलब ये था कि उसके साथ जो अलायंसेस जिसने किया हुआ है उस पे भी अटैक है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी ये बेसिकली इस तरह एक वर्ल्ड वार की शक्ल इख्तियार करती है। और उसमें जो ब्लॉक बना हुआ था वो एक था यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड इटली। ये जो मेजर ब्लॉक थे। और इसके अपोजिट जो है वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की था। हमारा जो कंसर्न है, जो खिलाफत मूवमेंट का जो कंसर्न है हमारा, वो है टर्की के साथ। टर्की बेसिकली जो आजकल का टर्की है ये तब ऑटोमन एम्पायर थी बेसिकली। ये टर्की तो इसकी क्या लगे खिलाफत मूवमेंट के ख़ात्मे पे ही जो यानी टर्की का वजूद सामने आता है, टर्की कमाल अतातुर्क इसको लेकर आता है तो खिलाफत मूवमेंट एंड होती है। इसको मैं आगे चीज़ें हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी ये देखने वाली बात ये है कि यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया और इटली ये एक सेपरेट ग्रुप है। और इसके जो अपोजिट है वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की है। और हमारा जो क्या के लिंक है वो टर्की के साथ है, क्योंकि टर्की ऑटोमन एम्पायर था, वहाँ पे एक खिलाफत थी। और मुसलमानों का खिलाफत के साथ एक क्या लें कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ साथ इनके क्या लें कि एक सेक्रेट था इस्लाम के अंदर। खिलाफत को ये क्या लें कि अंधी तकलीद करते थे। जो खलीफा था उसका यहाँ पे जुमे खुतबात के अंदर इनकी बकायदा इनके लिए दुआएं की जाती थी, एक सुप्रीम लीडर तस्वर करते थे। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की कहानी ये बनती है। सॉरी, पहले हम बात करते हैं टर्की की। टर्की क्या था कि टर्की वाज द सेंटर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इन दोज डेज, यानी 1940s के अंदर जो वहाँ पे चूँकि ऑटोमन एम्पायर थी खिलाफत राशिदा की वजह से क्या था कि वो एक सेंटर था इस्लामिक वर्ल्ड का। और जो खलीफा ऑफ टर्की था वाज owned एज खलीफा ऑफ द होल इस्लामिक वर्ल्ड, यानी कि जो ऑटोमन एम्पायर का जो हेड था, किंग था, वो पूरी इस्लामिक दुनिया का भी खलीफा जो है वो तस्वर किया जाता था। और जो हिजाज मुक़द्दसा हैं वो बेसिकली किसके अंडर थे, टर्किश डोमेन के अंदर थे। यानी ये हिजाज मुक़द्दसा से क्या मुराद, ये जो सऊदी अरब का इलाका, खाना काबा, मदीना मनव्वरा, ये जो क्या है कि एक मुक़द्दस हैं, एक जो सैक्रेड प्लेसेस हैं, ये टर्की के कंट्रोल में थे। यानी ऑटोमन एम्पायर के, अगर यहाँ पे वर्ड ऑटोमन एम्पायर का यूज़ करूँ वो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो ये जो है हिजाज़ मुक़द्दसा थे, यानी मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा, ये जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। So in case of defeat of Turkey, both sacred cities Makkah and Medina could go into the possessions of Christian allied forces। यानी ये जो यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया ये सारे क्रिश्चियंस हैं, ये इनका इत्तेहाद था। तो मुसलमानों को ये डर पैदा हुआ, ये खौफ था कि अगर ये जो टर्की की शिकस्त होती है, क्योंकि टर्की ने जर्मनी के साथ अलायंस किया था, अगर जर्मनी की शिकस्त होती है तो डेफिनेटली ये जो हिजाज मुक़द्दसा हैं यानी मक्का मुकरमा
مدینہ منورہ یہ کرسچنز کے ہاتھ چلے جائیں گے، یعنی کہ ان کا کنٹرول ان کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس پرپز کے لیے یہ جو خلافت موومنٹ ہے، یعنی آٹمن امپائر کو بچانے کے لیے یہ موومنٹ شروع کی گئی۔ اسٹوڈنٹس، اس میں اس خلافت موومنٹ کے اندر جو ہے ناٹ اونلی دا مسلمس پارٹیسپیٹڈ ان دس موومنٹ بٹ آلسو دا انڈین نیشنل کانگریس لیڈرز۔ مسلمانوں میں کون کون تھا؟ جو مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، اسٹوڈنٹ یہ مسٹیکنلی یہ آل لکھا ہے، یہاں پہ علی ہے یہ دونوں، اور مولانا ظفر علی خان ہے، یہاں پہ بھی پرابلم آگے نیم میں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ حکیم اجمل خان ہے، ڈاکٹر انصاری ہے، مولانا حضرت موہانی ہے، سید سلمان ندوی ہے، مولانا عبدالکلام آزاد۔ یہ جو ہیں یہ مین لیڈرز ہیں، ان کا بھی کام، ان کا لٹریری ورک بھی ہے، یہ نو ڈاؤٹ یہ بہت کہہ لیں کہ قابل آدمی تھے، ان کی یہ بہت اچھی لیڈرشپ ہے، ان میں بہت ساری کوالٹیز تھی۔ تو یہ خلافت موومنٹ کو مسلمانوں کی طرف سے یہ لوگ جو ہیں لیڈ کر رہے تھے، اسپیشلی جو علی برادران ہیں، یہ مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جو ہیں، ان کا بہت زیادہ رول ہے اس خلافت موومنٹ کے اندر۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو گاندھی جی تھے، موتی لال نہرو جو کہ جواہر لال نہرو کا جو باپ ہے، اس کے بعد مدن موہن مالویہ تھا، یہ بھی اس موومنٹ کے اندر جو مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، یعنی کانگریس کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے گاندھی، موتی لال نہرو، مدن موہن مالویہ، انہوں نے بھی اس موومنٹ کو جوائن کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ 1916 کے اندر لکھنؤ پیکٹ ہے، جس میں انہوں نے ایک کمیونل ہارمنی کی طرف کیا لے کے ایک جو پیکٹ سائن کیا تھا، وہ بیسیکلی کمیونل ہارمنی کو ہی، کمیونل ریکنسلیشن کے لیے ہی یہ ایک پیکٹ سائن کیا گیا تھا۔ اس پیکٹ کے تحت جو کانگریس ہے وہ بھی وہ باؤنڈ ہے کہ وہ مسلم لیگ کا ساتھ دے، یعنی مسلمانوں کا ساتھ دے، یعنی مسلمانوں کی ہمدردیاں، ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو کانگریس ہے وہ بھی اس خلافت موومنٹ میں شامل ہوئی۔ سو اسٹوڈنٹس، اس کو لاسٹ لیکچر کافی لینتھی تھا، اس کو میں ذرا بریفلی ٹو دا پوائنٹ میں رہنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹیو آف دا موومنٹ، کہ موومنٹ کے آبجیکٹیوز کیا تھے۔ دا موومنٹ واز اے ملٹی پرپز ون، اس کے یعنی کہ ایک سے زیادہ مقاصد تھے۔ اٹ آرگنائزڈ اینڈ assembled the Muslims of the subcontinent on one plate، یعنی اس موومنٹ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو ون پلیٹ فارم پہ یونائٹ کیا، جو کہ فار دا کاز آف ٹو سیو دا خلافت انسٹیٹیوشن، یعنی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کیا، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اس کا کیا لگے ایک پرپز یہ تھا۔ اور اس نے کیا کیا کہ the Muslims for the first time being kept all India Muslim League aside and came under the banner of Khilafat Committee، یعنی جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی بیسیکلی، اس کے انڈر آئے، مسلم لیگ کو بھی انہوں نے ایک سائڈ پہ کیا، یہاں پہ جو پولیٹیکل یہ نہیں تھا، یہ بیسیکلی ریلیجیس تھا، جو خلافت کو بچانے کے لیے یہ ایک موومنٹ تھی، جس کے لیے ایک انہوں نے کمیٹی بھی بنائی تھی، جس نے ایل جی بھیجے۔ تو یہ میں ذرا بریفلی رہنا چاہ رہا ہوں، باقی اس پہ ڈیٹیل کافی ساری ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ ابھی صرف اتنا میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ خلافت کمیٹی بنائی گئی، جس کے تحت کیا لیں کہ مسلم امہ کو یا مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ نا اسٹوڈنٹس، فالوئنگ ور دا آبجیکٹیوز آف دا موومنٹ، جو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے جو آبجیکٹیوز تھے، جو مین آبجیکٹیو تھے اس کا کیا تھا؟ ٹو کیپ دا انسٹیٹیوشن آف خلافت انسٹیٹیوشن اینڈ خلیفہ ٹو کیری آؤٹ دا بزنس آف گورنمنٹ، یعنی جو خلافت کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو جو ہے نا جاری رکھنے کے لیے یہ ایک موومنٹ چلائی گئی۔ اس کا ایک فرسٹ جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ جو خلافت ہے اس کو مینٹین رکھا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ دوسری جو موومنٹ تھی وہ یہ تھی ریسٹوریشن آف ٹرکیز گریس ایز از پوسیسڈ بیفور اینڈ ڈیورنگ ورلڈ وار، یعنی فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے اور جو بعد کی شکست کے بعد، یعنی کہ جتنے بھی ان کا جو ایک تقدس تھا، جو اس کا ڈگنیٹی ہے اس کو مینٹین رکھا جائے، یعنی اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو بھی مینٹین رکھا جائے۔ شکست کو تسلیم کیا انہوں نے،
لیکن اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو کیا لیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کمی پیشی نہ کی جائے. تو دوسرا پرپز ان کا یہ تھا. جو تیسرا پرپز تھا وہ دا سینکٹیٹی آف مکہ اینڈ مدینہ شوڈ بی مینٹینڈ اینڈ نان مسلم فورسز شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو انٹر ان دیز ٹو سیکٹر. مکہ اور مدینہ کا جو ایک کیا لیں کہ امپورٹنس ہے وہ مسلمان کے لیے یہ میرے خیال میں سب سے اہم ہے. تو مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ چونکہ جو ٹرکی ہے اس کی شکست ہوگی، جرمنی کی شکست ہوئی، تو ڈیفینیٹلی جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو ریڈی ہوتی ہے. تو اسی کا رول چلتا ہے، اس کی من مانی اس کی مرضی چلتی ہے. تو ان کو یہ ڈر تھا جو حجاز مقدسہ ہیں، حجاز مقدسہ یعنی مکہ اور مدینہ، یہ کرسچنز کے نان مسلمز کے پاس چلا جائے گا. تو یہ ان کو ایک خدشہ تھا. اس پرپز کے لیے جو خلافت موومنٹ ہے وہ کیا لگے اور لانچ کی گئی، آرگنائز کی گئی. اسٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس موومنٹ کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ کیا تھیں. تو فرسٹ آف آل انہوں نے کیا کیا کہ ڈیلیگیشن ور سینٹ ٹو دا یو کے اینڈ ادر یورپین کنٹریز ٹو کنوے دا فیلنگز آف دا مسلم ٹو دا گورنمنٹ. یعنی جو مسلمانوں کے جذبات تھے وہ یو کے ان کو کیا لے کے ڈیمانسٹریشن کے لیے بتانے کے لیے یو کے جو دوسری یورپین یو ایس سے کیا لیں یو ایس سے جو فرانس ہے وہاں پہ کیا کیا گیا ڈیلیگیشن بھیجے گئے. وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کے جو انڈین مسلمان ہیں ان کی ہمدردیاں کن کے ساتھ ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. یو کے چونکہ یہاں پہ ماسٹر تھا انڈیا کے اوپر، یہاں پہ رول کر رہے تھے، اس لیے یہاں کو ان کو یہ باور کرانا بہت ضروری تھا، ان کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ جو انڈین مسلمان ہیں ان کی ہمدردیاں خلافت کے ساتھ ہیں. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ڈیلیگیشن جو ہیں وہ بھیجے تھے ان کنٹریز کے اندر جو فاتح کنٹریز تھے. تو اسٹوڈنٹ جو ہم نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے میڈیکل ایڈ. میڈیکل ڈاکٹرز نرسز جو اور جو میڈیسن ہے، میڈیسن ور ڈسپیچ ٹو ٹرکی، یعنی ٹرکی میں یہ ساری سروسز جو ہیں ڈاکٹرز نرسز ہیں اور ساتھ میں جو میڈیسن تھی ان جو ٹرکش سولجر تھے ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی جو زخمی میں تھے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں سے جو ایڈ ہے وہ بیچی گئی انڈیا سے. جو انڈین مسلمان تھے ان کا چونکہ وہ ٹرکش کے ساتھ ایک دینی لگاؤ بھی تھا، خلیفہ کی عزت کرتے تھے، تو اس لیے ترکی میں یعنی آٹومن امپائر میں جو سولجرز زخمی تھے ان کی ایڈ کے لیے یہاں پہ میڈیکل اسسٹنس جو بھیجی گئی. اس کے بعد جو آٹومن امپائر کے سولجرز تھے ان کے لیے فائنینشیل ایڈ بھی تھی. A large amount of money, gold and silver was collected in the general meetings to give financial aid to Turkey. ٹرکی چونکہ شکست کھا چکا تھا اور اس کے بعد شکست کے بعد تاوان بھی ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو یہاں کے انڈین مسلمان تھے انہوں نے سپورٹ کرنے کے لیے ٹرکی کو یہاں سے فائنینشیل ایڈ بھیجی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ انہوں نے جو لوکل انڈینس ہیں انہوں نے پروسیشنز بھی ہیلڈ کی، یعنی جلوس نکالے. لارج پروسیشنز ور ارینجڈ، پروٹیسٹ میٹنگز ور ہیلڈ اینڈ اسٹرائکس ور observed in all big and small cities in the subcontinent. The Muslims volunteers presented themselves to the police for arrest. یعنی انہوں نے گرفتاریاں پیش کی جو مسلم تھے، رضاکارانہ طور پر انہوں نے کیا لے کے اپنی گرفتاریاں پیش کی ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے. جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا یو کے یو ایس سے جو الائیڈ فورسز تھیں، تاکہ جو خلافت کا انسٹیٹیوشن ہے ان کا جو سینکٹیٹی ہے وہ برقرار رکھا جائے حجاز مقدس وغیرہ کا. تو جتنے بھی لیڈر تھے وہ جیل میں بھیجے گئے، لیکن ان جیل میں جانے کی وجہ سے جیسے علی برادران ہیں، محمد علی جوہر اور شوکت علی جو ہیں ان کو جیل کے اندر بھیجا گیا، جس سے کیا ہے کہ مزید مومنٹم ملا اس موومنٹ کو. تو یہ ان کے پروسیشن کی وجہ سے ان کے جو کیا لے کہ لوکل انڈین تھے جو مسلمان تھے یہ موبلائز ہوئے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رول آف پریس کے. ڈیفینیٹلی ہم کسی بھی کنٹری کے اندر ایک ڈیموکریسی کے اندر جو پریس کا رول ہے ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. دا رول آف دا مسلم جرنلزم واز ٹریمینڈس. ذمہ دار سر ظفر علی خان تھے، انہوں نے ذمہ دار جو ہے وہ ایک نیوز پیپر نکالا تھا الہلال آف آزاد، یعنی محمد حسین آزاد ہے اس کا الہلال، اور کامریڈ تھا ہمدرد جوہر کا. یہ ساری چیزیں یہ جو
یہ بیسیکلی رسالے بھی تھے، میگزین بھی تھے، انہوں نے کیا کہ ایک وائٹل رول ادا کیا اس موومنٹ کے اندر، اس موومنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس کو پاپولرائز کرنے کے لیے، اپنی جو مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ پھیلانے کے لیے، یو کے، یو ایس اے، فرانس اور جو بھی لائٹ فورسز تھیں ان تک بات پہنچانے کے لیے ان کا جو رول کا جو پریس کا رول ہے جو لاڈیبل ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے جو پریس کا رول ہے اس میں دے انکلکیٹڈ اے سینس آف سیکریفائس امنگ دا مسلم، یعنی یہ کیا لیں کہ جذبہ شہادت کا جو کنسیپٹ ہے، ایک مکہ مکرمہ کے لیے مر مٹنے کے لیے جو ایک جذبہ جو ہے اس کو بھی لوگوں کے ذہن میں ذہن نشین کرائی کہ وہ مکہ اور مکرمہ کو ایٹ اینی کاسٹ جو ہے وہ کرسچنز کے ہاتھ میں نہیں، ان کے زیر سایہ، ان کے زیر کنٹرول نہیں جانا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس خلافت موومنٹ کے اندر جو گاندھی کا رول ہے، گاندھی جی کا جو کہنے کا رول ہے وہ ایک بہت پرومیننٹ ہے اور کیا لیں کہ ایک ڈیسائسو رول ہے، جس کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا کیا لیں کہ کلیئر کٹ آئیڈیا ہو گیا کہ جو گاندھی کی جو پالیسیز ہیں یا جو کانگریس کی پالیسیز ہیں وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ Gandhi got a golden chance to exploit the Muslim power for his own purposes. He supported the Khilafat movement and participated in the meetings of the Muslims. Yani, Indian National Congress also expressed solidarity with the Khilafat movement. Yani Indian National Congress भी मुसलमानों की शाना बचाना थी। It was against, as per the Gandhian policies, Indian Nationalist Congress itself tried to bring the British government to its knees before its own movements like civil disobedience movement. تو اسٹوڈنٹ جب مسٹر گاندھی نے خلافت موومنٹ کو سپورٹ کیا تو انہوں نے کیا لے کہ مسلمانوں کے دل جیت لیے، تو مسلمانوں نے ان کی بڑی کیا لے کہ قدر کی، ان کی بات کو کیا لے کہ اہمیت دی، لیکن وہ ابھی تک جو گاندھی جی کی پولیٹکس ہے، جو پالیسیز تھی اس کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، جو گاندھی جی ہیں انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کی کہ جو وہ سرنڈر کریں ٹائٹل، یعنی جن کو جتنے بھی مسلمانوں کو خطابات دیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ خطابات واپس کیے جائیں۔ خطابات سے کیا مراد تھی؟ جو سر کا ٹائٹل تھا وہ کے سی ایس آئی نائٹ کمانڈر اسٹار آف انڈیا، یہ بیسیکلی سر کا ٹائٹل ہے جو کہ دیا جاتا تھا۔ اور گاندھی نے کیا کہا مسلمانوں کو کہ یہ ان سے جو ہے نا خطابات جتنے بھی ہیں برٹش سے واپس کیے جائیں، ان کو اگریشن کی طرف لے کر آیا مسلمانوں کو۔ جو سیکنڈ بات انہوں نے کہی وہ نے کہا کہ ریزائن فرام دا گورنمنٹ جابس، گورنمنٹ سرکاری جتنی بھی جابز ہیں مسلمانوں سے ریزائن کریں، یعنی ایجوٹیشنل جو موومنٹ ہے اس کو رنگ دیا جا رہا ہے گاندھی جی کی طرف سے۔ اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں جی کم آن دا اسٹریٹس اگینسٹ دا گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ کے مخالف کیا، گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر آئیں، یہ مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے گاندھی جی کی طرف سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی پریزنٹ دیم سیلف فار اریسٹ، یعنی وہ گرفتاریاں دے، جیلیں بھریں۔ اس کے بعد جو ہے ریفرین ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، یعنی انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیکس پے نہ کریں۔ اس کے بعد مسلمان انکار کریں کس چیز کا؟ جو فائنینشیل گرانٹس فراہم، یعنی برٹش گورنمنٹ جو مسلمانوں کو فائنینشیل ایڈ دے رہی ہے یا گرانٹ دے رہی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے اس کا بائی کاٹ کرے۔ اس کے بعد جو ہے مشورہ دیا مسلمانوں کو، گاندھی جی نے کہا کہ وہ ایران کی طرف مائیگریٹ کر جائیں، افغانستان میں مائیگریٹ کر جائیں یا کسی اور مسلم کنٹری میں مائیگریٹ کر جائیں، اور جہاں کہ چونکہ سب کانٹیننٹ کو دارالحرب قرار دیا جا چکا تھا، شریف حسین مکہ کی طرف سے بھی فتویٰ دیا گیا تھا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس، یہ کچھ اس کی چلاکی تھی بیسیکلی گاندھی کی، جو کہ اس نے ایک گیم کھیلی مسلمانوں کے ساتھ، جس کو میں بریفلی ڈسکس کر رہا ہوں، لیکچر یہ بھی لینتھی ہو رہا ہے۔ تو ابھی یہ وہ چلاکیاں ہیں جس کا بعد میں مسلمانوں کو احساس ہوا، مسلمانوں نے جب اپنا نقصان کر لیا۔ The Muslim leaders could not comprehend the conspiracies of Gandhi and followed his guidelines، یعنی ان کی جو سازش تھی گاندھی کی وہ اس کو سمجھ نہ سکے، کمپریہنڈ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کی جو انسٹرکشنز تھی، جو گائیڈ لائن تھی مسٹر گاندھی کی، اس کو فالو کیا۔
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اکانومی ہے وہ افیکٹڈ ہوئی، ایجوکیشن ہے وہ بھی افیکٹڈ ہوئی، سوشل کنڈیشن تھی وہ بھی ڈیفینیٹلی افیکٹڈ ہوئی، جو مسلمانوں کی کنڈیشن تھی وہ بد سے بدتر ہو گئی، جو ملینز آف مسلم فیملیز، لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے افغانستان میں یہاں کی جو پراپرٹی تھی انہوں نے سیل کی، سیل کرنے کے بعد وہ افغانستان گئے، لیکن افغانستان کا جو امیر تھا، جو پریزیڈنٹ تھا، اس نے انٹری کرنے، افغان گورنمنٹ نے انٹری کرنے سے، ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہی وہ مسلمان تھے جو پھر واپس آتے ہیں، اب ان کے پاس پراپرٹی بھی نہیں ہے، ان کے پاس جن کی اکنامک کنڈیشن جو ہے اور سوشل کنڈیشن جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے نا افیکٹ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں، اب اس وقت اس سچویشن میں مسلمانوں کو احساس ہوا کہ گاندھی کا ایکچوئل فیز کیا ہے، کانگریس ایکچوئل چاہتی کیا ہے، گاندھی نے ان کے ساتھ کیا گیم کی۔ اب مسلمانوں کو احساس ہوا، اب وہ کیا لکھے، دے فلی ریئلائزڈ دا ریئل فیس آف گاندھی، بٹ اٹ واز آف لٹل یوز ایز دے ور آلریڈی روئنڈ، یعنی اب ان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ تباہ ہو چکے تھے۔ نا اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ ہے اس کا اینڈ کس طرح ہوا۔ یہ 1924 کے اندر جو مصطفیٰ کمال غازی مصطفیٰ، یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہو گیا میرے سے، یہ غازی مصطفیٰ کمال پاشا تھا، بیسیکلی یہ کمانڈر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ آٹومن امپائر سے جو خلیفہ تھا اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس نے خود اپنے زور بازو برٹش کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے، جو ابھی جو کرنٹ جو پریزنٹ ٹرکی ہے اس کو کیا لیں کہ برٹش سے آزاد کروایا، یہاں پہ ان کو لیڈ کیا، اور یہ بیسیکلی کمانڈر تھا، اس کو ایکچوئل پوزیشن کا پتہ تھا یہ کیا ہے۔ ابھی یہ ٹرکی کا فادر آف نیشنز بھی ہے، تو اس نے بیسیکلی جو ابھی ماڈرن ٹرکی ہے، جو پریزنٹ ٹرکی ہے، اس کو سیو کرنے میں کمال اتاترک کا کمال ہے۔ اور جب اس نے کیا لیں کہ برٹش کے خلاف وار کی، اس کے بعد اس نے ٹرکی کا جو انڈیپینڈنس سٹیٹس ہے یعنی خلافت کو ڈیمولش کر کے ایک ٹرکی کو ایز اے کنٹری جب نامینیٹ کیا، تو ڈیفینیٹلی مسلمانوں کے لیے یہ جواز اب ختم ہو چکا تھا کہ وہ جس خلافت کو وہ بچانا چاہ رہے تھے وہ خلافت ختم ہو چکی تھی، اس کی جگہ پہ جو اب موجودہ جو ٹرکی ہے یہ دنیا کے نقشے پہ ابھر چکا تھا، جس کو لیڈ کر رہے تھے، جس کی جو کہنے کہ لیڈرشپ کی وہ مصطفیٰ کمال کی تھی۔ اس نے خود ہی خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے ختم کر دیا، جس کے بعد جو انڈین مسلمان تھے جو کہ کانگریس سوری خلافت موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے پاس اب کوئی جواز نہیں رہا تھا کہ اس خلافت موومنٹ کو کنٹینیو رکھیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ بات ہے، یہ سائنڈ پیکٹ، یہ بیسکلی مصطفیٰ کمال اتاترک ہے جس نے یہ ایک الائڈ فورسز کے ساتھ کیا لے کہ ایک پیکٹ سائن کیا تھا۔ یہ لاس جگہ کا نام ہے دا ساورن پوزیشن آف ٹرکی سروائیو، یعنی ٹرکی کو ایک انڈیپینڈنٹ جو اس کی ساورنٹی ہے اس کو تسلیم کیا گیا، اور جو حجاز مقدسہ ہے یعنی اس مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ واز یہ ور ہینڈڈ اوور دا شریف حسین آف مکہ، یہ وہاں کا شریف حسین مکہ کو اس کے یعنی مسلمانوں کے ہی قبضے میں دیا گیا ہے، یعنی کرسچن کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا، جو کہ ایک پرپس تھا اس خلافت موومنٹ کا پورا کرنے کے لیے، جو کہ پورا ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے جی، کنٹرول آف ٹرکی آن دا مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ اینڈ ایسٹرن یورپ واز لوز، یعنی یہ وہ علاقے تھے جو کہ جس کا ٹرکی ہے یعنی آٹومن امپائر سے یہ چیزیں نکل چکی تھیں، نارتھ افریقہ کا لے لیں، ایسٹرن یورپ لے لیں، مڈل ایسٹ کا کچھ ایریا، یہ اب آٹومن امپائر یعنی کہ ٹوٹ چکی تھی، آٹومن امپائر کے حصے میں یہ چیزیں نہیں رہی تھیں، یعنی وہاں کی سوورینٹی جو ہے اب یہاں پہ جو ٹرکی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر ابھر رہا ہے۔ سو جتنی بھی یہ آل دی آبجیکٹیوز آف دا خلافت موومنٹ ور اچیو، یعنی جو جس پرپز کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ جو خلافت موومنٹ ہے یہ چلائی گئی، یہ سٹارٹ کی گئی، لانچ کی گئی، وہ تمام مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، جس میں جو حجاز مقدسہ ہیں وہ مسلمانوں کے پاس رہے، اس کے بعد خلافت انسٹیٹیوشنز ہے اس میں وہ مینٹین نہیں رکھا جا سکا، لیکن جو ٹرکی کی جو ٹیریٹری ہے، جو اس کی پوزیشن ہے وہ مینٹین رہی، جو اس کی ساورینٹی مینٹین رہی۔ Now students, I conclude my lecture. Though Khilafat movement was a complete failure, yet it affected the struggle a lot. اب اس سے کیا ہوا کہ جو مسلمان تھے
ان کو کانگریس کی جو پولیٹکس ہے، جو گاندھی کا ریئل فیس ہے، اس کی سمجھ آ گئی کہ جو کانگریس ہے یا گاندھی ہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جو اسٹرگل موومنٹ کے اندر اس کی ایک اپنی اہمیت ہے جس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کی جو پالیٹکس ہے، the Muslims came to know the actual mentality of the Hindus and the British. They also understood the real way of agitation. یہاں پہ ان کو ایجیٹیشن کا جو ہے، ان کو یہاں پہ بیسیکلی یہ فرسٹ ٹائم تھا، آئی تھنک فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف اسٹرگل موومنٹ اور سب کانٹیننٹ میں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایجیٹیٹ ہوئے ہیں، انہوں نے ایجیٹیشنل موومنٹ لائی۔ بیسیکلی یہ خلافت موومنٹ جو کہ ایک ٹرنڈ انٹو ایجیٹیشنل موومنٹ، تو فرسٹ ٹائم ان کو احساس ہوا کہ یہ کتنی پاور ہے اس ایجیٹیشن کے اندر، ریزسٹنس کے اندر، برٹش کو ٹف ٹائم دینے میں انہوں نے جو اپنے مطالبات ہیں وہ پورے کروائے۔ دیٹ از وائی دا خلافت موومنٹ از کالڈ اے مائل اسٹون ان دا اسٹرگل فار انڈیپینڈنس۔ یعنی یہاں پہ جو سیپریٹ نیشنز کا جو کنسیپٹ ہے، ان کی جو امپورٹنس ہے وہ بڑھی، اور کانگریس کے جو ریئل فیس ہے وہ سامنے آیا۔ پھر مسلمانوں نے اپنا انڈیپینڈنٹلی سیپریٹلی جو ایفرٹس ہیں وہ شروع کی، اور فائنلی وہ پاکستان کا خطہ حاصل یا بنانے میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی خلافت موومنٹ۔ اس حوالے سے کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی ایمبیگوٹی، کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے گوگل کلاس روم میں یا مجھے واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کو کویشچن ہیں اس کو میں ایڈریس کر سکوں۔ تو اسٹوڈنٹس اب تک کے لیے یہ اتنا ہی ہے۔ اس میں کوشش کی ہے کہ بریف سے کرتے کرتے اس کو کچھ ڈیٹیل بھی آپ سے ہوں۔ یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے جس کو مختلف اینگل سے ہم ڈسکس مزید کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے آپ اس جو ایک بی ایس لیول ہے یا بی اے کا جس کو ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھے گوگل کلاس روم میں واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ کرونا سے بچیں، خود کو بھی بچائیں، اپنی فیملی کو بھی بچائیں، اپنے پیاروں کو بھی بچائیں، اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ اور آج کے لیے اتنا کافی، نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔